बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम दौलत उस्मानिया की तारीख को बयान कर रहे हैं। इसकी आज 14 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सन 1442 ईस्वी में मुराद को बलगराद के हमला से नाकाम वापस होना पड़ा था। यह दरियाए डैनूब के साहिल पर सर्बिया का एक नहायत अहम शहर था, लेकिन 1427 ईस्वी से हंगरी का मकबूजा था। हंगरी में दाखिल होने के लिए इस शहर को फतह नागजीर थी। मुराद ने इसी ख्याल से इसका मुआसरा किया था, लेकिन हंगरी के अज़म और इस्तिक़लाल के मुकाबले में आखिरकार इसे शिकस्त खाकर पसपा होना पड़ा था। इसी जमाने में उस्मानी जनरल मजीद पाशा ट्रांसलोनिया में हरमान अस्टाड का मुआसरा किए हुए था। होनिया डे इस किला की मदद के लिए बढ़ा और एक मुख्तसर फौज के साथ तुर्कों के अजीम शान लश्कर को शिकस्त दे दी थी। इस मार्का में 20,000 तुर्क मारे गए थे। होनिया डे ने मजीद पाशा और इसके लड़के को अपने सामने टुकड़े टुकड़े करा दिया। इसके लहू की प्यास किस तरह बुझती रही न। मकतूलों की चीख और तड़प में इसे खास लज्जत महसूस होती थी। चुनाचे इस फतह के बाद जब वो अपने साथियों को लेकर दस्तरख्वान पर बैठा तो इस वक्त तुर्क कैदियों को सामने बुलाकर सबको नहायत बेदर्दी से कत्ल करा दिया। हर फतह के बाद जो दावत होती थी, इसमें मेहमानों को ये खूनी तमाशा भी जरूर दिखाया जाता था, जो होनिया डे और तुर्कों का पहला मुकाबला था। मुराद ने शिकस्त की खबर सुनकर 80,000 की एक दूसरी फौज शहाबुद्दीन बादशाह की सरगर्दी में रवाना की थी। वाजाग से मुकाबला हुआ और होनिया डे ने उस्मानी लश्कर को फिर शिकस्त दी। होनिया डे की शानदार कामयाबी और तुर्कों की बेतरफे शिकस्तों से यूरोप की तमाम हुकूमतों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई थी और यूरोप से तुर्कों को निकाल देने के लिए एक जबरदस्त ईसाई इत्तेहाद कायम कर लिया गया था। शाह लॉर्ड ला सलास, जो इस वक्त हंगरी और पोलैंड दोनों मुल्कों का फरमा बरवा था, इस तहरीक का रवा था। इस इत्तेहाद में हंगरी, पोलैंड, वलाचिया और बोस्निया की हुकूमतें अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ शरीक हुई। सर्बिया भी, जो स्टीवन के अहद में उस्मानियों का नहायत वफादार हलीफ था, अब इसके जानशीन जॉर्ज बेरकोच की सरकर्दगी में इत्तेहादियों के सामने शामिल हो गया। फ्रांस और जर्मनी ने मुबारजीन के एक कसीर फौज भेजी। इसके अलावा यूरोप के हर मुल्क से एक बड़ी तादाद फौजियों की खुद आकर शरीक हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जोश यूरोप ने दिखाया। इसने अपना नुमाइंदा कार्डिनल जोलियन को एक मुसल्लह फौज के साथ रवाना किया और यूरोप के हर हिस्से से इस जंग के लिए एक कसीर रकम फराहम करके भेजी। हकीकतन ये एक सलीबी जंग थी जो ईसाईयत की मजहबी जोश ने इस्लाम के खिलाफ छेड़ी थी। जमहूरिया वेनिस और जमहूरिया जनेवा ने भी अपने बहरी बेड़ों से मदद की थी, और चूंकि उस्मानियों के पास इस वक्त कोई बहरी फौज ना थी, इसलिए ख्याल था कि मुराद की खास फौजें एशिया कोशक से, जहां वो अमीर करमानिया से जंग में मसरूफ थी, यूरोप में मुंतकिल ना की जा सकेगी। इत्तेहादी फौज बाजार शाह लॉर्ड सलास के जेर कमान थी, लेकिन दरअसल इनका सरदार होनिया डे था, जो इस वक्त मसीह दुनिया का सबसे बड़ा जनरल ख्याल किया जाता था। मुराद इस वक्त करमानिया की बगावत के सिलसिले में एशिया कोशक में मौजूद था। इसकी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर ईसाई लश्कर ने सन 1443 ईस्वी में दरियाए डैनूब को अबूर किया और नैश के मुकाम पर उस्मानी फौज को शिकस्त दी। इसके बाद होनिया डे ने सूफिया पर कब्जा कर लिया था और फिर कोहे बल्कान को अबूर करके फिलिपोपोलिस पर हमला की तैयारी शुरू की। कोहे बल्कान के दामन में तुर्कों ने एक बार और मुकाबला किया, लेकिन इस मर्तबा भी इनको शिकस्त ही हुई। ईसाइयों के लिए मैदान अब खाली था। मुसलसल फतवात से इनकी हिम्मतें बढ़ी हुई थी। मुराद एशिया कोशक में था और पैमोक शिकस्तों ने तुर्की फौज को बहुत कुछ कमजोर कर दिया था। बाएं हेमा होनिया डे ने इस मकसद के खिलाफ जिसे पेश नजर रख कर ईसाई हुकूमत का यह इत्तेहाद कायम किया गया था,
واپسی کا عزم کیا اور اپنی کامیابیوں کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ بودوا کے واپس چلا گیا۔ مراد نے ہونیا ڈے کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب خیال کیا۔ کارڈینل جولین صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد بالآخر 26 ربیع الاول 848 عیسوی 12 جولائی 1444 عیسوی کو جنڈین کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے سربیا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور اس والاچیا ہنگری کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ مراد نے 60,000 دکات عثمانی جنرل محمد چلپسی کے زیر فدیہ ادا کیا، جو گزشتہ جنگ میں عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سلاس نے انجیل اور مراد نے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی۔ ایشیا کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا اور اس صلح نامہ سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور مراد کو ایک گناہ یا اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اس کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزار دے۔ صلح نامہ ریجنڈین کے تکملہ کے بعد جب وہ ایشیا کوچک میں واپس گیا تو اسے اپنے بڑے لڑکے شہزادہ علاؤدین کی وفات کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ شہزادہ نہایت لائق اور بہادر تھا۔ مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج ہوا تھا اور اس نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اپنے دوسرے لڑکے محمد کو، جس کی عمر صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر وہ ریاست دین میں چلا گیا تھا۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں مراد نے تخت چھوڑ کر دین کی سکونت اختیار کی تھی، وہ حاصل نہ ہو سکی۔ یوں ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ مراد سلطنت سے کنارہ کش ہو گیا اور اس کی جگہ نوعمر اور ناتجربہ کار محمد تخت نشین ہوا۔ عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔ صلح نامہ جنڈین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری کی مجلس قومی نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کا اصل محرک کارڈینل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی اس تاریخ میں پیش تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام میں حکومت ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیا کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی تھی اور عثمانی فوجیں اس کے فروغ کرنے میں مصروف تھیں۔ دریائے نال پر جنیوا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترکی افواج کا ایشیا کوچک سے یورپ میں آنا محال تھا۔ پھر بھی لارڈ سلاس شاہ ہنگری کو صلح نامہ کی خلاف ورزی کرنے میں ناکام تھے، لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر اس کو مجبور کر دیا اور بادشاہ کے ضمیر کو اس فتویٰ سے مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض ارکان کی مخالفت بھی اس فتویٰ سے دبا دی گئی اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتویٰ میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہیں، اور اس خوش بختی سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہیں؟ تمہارا عہد و پیمان تمہارے خدا اور تمہارے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہے، اور سابقہ معاہدہ اس ناعاقبت اندیشانہ اور مخالف مذہب عہد کو ساخت کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھا گیا ہو۔ دنیا میں اس کا نائب پاپائے روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم نہ کوئی وعدہ کر سکتے ہو اور نہ اسے پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ حلفی سے بری الزمہ قرار دیتا ہوں اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہرت اور نجات کی راہ پر میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پس پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ابتدا میں ہونیا ڈے نے بھی معاہدہ ریجنڈین کی خلاف ورزی سے اختلاف کیا، لیکن جب وہ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے فتح کرنے کے بعد اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ راضی ہو گیا تھا۔
اور البتہ اس نے یہ شرط کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ شرط اس وجہ سے تھی کہ اسے اب بھی کچھ تعامل باقی تھا، بلکہ اس خیال سے پیش کی گئی تھی کہ اس وقت تک اتحادی صلح نامہ سے پورا فائدہ اٹھا لیں اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائے جنہیں ترک معاہدہ کے مطابق دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ شاہ سرویہ کو اس کی سلطنت میں اضافہ کا لالچ دیا گیا اور وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ لین پول لکھتا ہے اس موقع پر کہ جس طریقہ سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سورماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور بھی نہیں آ سکتی۔ جس وقت عثمانی دستے مذکورہ بالا قلعوں اور علاقوں سے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامہ سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، شاہ لارڈ سلاس، کارڈینل جولین اور ہونیا ڈے 1 ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متحد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، قلعوں کی ترکی دستے قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ بحر اسود کے ساحل پر پہنچ کر حملہ آوروں نے جنوب کا رخ کیا اور کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچے اور اس مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملہ کے لیے بالکل تیار نہ تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈال دینے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس درمیان میں دولت عثمانی کے بہی خواہوں نے ان واقعات کی خبر سن کر مراد سے گزارش کی کہ یہ وقت گوشہ عزلت سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کا ہے، ورنہ شہزادہ محمد کی نو عمری اور نہ تجربہ کاری سے فائدہ اٹھا کر دشمن بڑھتے چلے آئیں گے۔ چنانچہ مراد با اجرت تمام 40,000 جنگ آزمودہ سپاہیوں کو لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ در دنیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن اس نے جنیوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اتحادیوں کا مراد کی آمد کا گمان بھی نہ تھا کہ اچانک انہیں اس کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی۔ مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ ہونیا ڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا پر اپنی فوج اور فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے مراد کے حملہ کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ خود ہی مراد پر حملہ کرنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ چل پڑا اور 26 رجب 848 ہجری مطابق 10 نومبر 1444 کو عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئی تھی۔ عیسائی فوج کی یمین دسار میں ہنگری اور ولاشیا کے بہترین دستے تھے۔ ہنگری کے دستوں کے ساتھ کارڈینل جولین کی سرگردی میں صلیبی مجاہدوں کی ایک خاص جماعت بھی تھی۔ لارڈ سلاس شاہی دستہ اور ہنگری اور پولینڈ کے نوجوان امراء کو لے کر کلب لشکر کو قوت پہنچا رہا تھا۔ ہونیا ڈے پوری فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ ترکوں کی طرف سے پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سوار اور پیدل فوجوں کی تھی۔ دانے بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی اور بائیں بازو کی انطولیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے مرکز میں خود سلطان مراد کی زیر کمان ینیچری اور شاہی سوار دستے تھے۔ ایک اونچے نیزے کے سرے پر صلح نامہ ریجنٹرین کے نقب فوجی نشان کی طرح ہوا میں لہرا رہے تھے اور بقول کریسی اس منتقم حقیقی کو پکار رہی تھی جو لوگوں کو نقص عہد کی سزا دیتا ہے۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عیسائیوں کے دلوں میں بس شگوفی پیدا ہو گئی تھی، خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ دفتن ہوا کہ ایک سخت جھونکا آیا اور ان کے تمام علم سوائے بادشاہ کے علم کے زمین پر گر گئے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل ہم اسی جگہ سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔